पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे पुलिस का तशद्दुद, कश्मीर और फलस्तीन के लिए रैलियों के ऊपर टूट पड़े। साथ साथ एक और मल्टीनेशनल का पाकिस्तान को अलविदा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल मई 2026 में पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान में आजाद कश्मीर कहा जाता है, वहां पे मुज़ाकरात हुकूमत और जो एक्शन कमेटी है उसके दरमियान जारी हैं और लग रहा है कि कोई रेजोल्यूशन आ जाएगी, मगर जो सूरत हाल खड़ी हुई है, 10 से ऊपर कश्मीरी जहां भाग कर दिए गए हैं गोलियां चलाकर। दूसरी जानिब खबरें हैं कि 3 सिक्योरिटी एहलकार भी जहां भाग हुए हैं। मगर जो एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर इन मौजुआत को लेकर, कश्मीर के सिचुएशन को लेकर, उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस टूट पड़ी। जर्नलिस्ट के ऊपर भी तशद्दुद किया, प्रेस क्लब के अंदर भी घुसे, वहां पे भी मार पिटाई हुई। तो लग रहा है कि हुकूमत किसी मुज़ाकरात या किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में फिलहाल नहीं है। एक तरफ ये जबर, तशद्दुद और फस्तायत फैली हुई है, दूसरी जानिब मईशत को लेकर एक बड़ी मल्टीनेशनल, आर्ग्यूबली पाकिस्तान के अंदर बची कुची 3 या 4 जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक स्टेटमेंट आया है पीएनजी का कि वो पाकिस्तान को मई 2026 के अंदर अपने पूरे ऑपरेशंस बंद करके खुदा हाफिज कह रहे हैं। और इस फिनोमिनन को मजीद समझने के लिए कि पाकिस्तान से एक बार फिर क्यों इतनी मल्टीनेशनल्स नकल मकानी कर रही हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेंड ऑफ द शो जावेद हसन साहब। जावेद, why is PNG leaving Pakistan at this critical stage? आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो तो उनके अपने रीजन है। वो कहते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहे है, उसमें पाकिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं थी और जो सेक्टर्स पाकिस्तान में थे वो ग्लोबल मार्केट के स्ट्रेटजी में नहीं आते हैं। मगर ये यूजुअली एक बहाना होता है और आप ये सुनते हैं बार बार, शायद रियल भी हो। मगर ये आप ये सोचें कि पिछले 2.5 साल में काफ़ी सारी कंपनीज छोड़े अपार्ट फ्रॉम PNG, which is a very big company. Sanofi, Aventis, Shell Pakistan, Bayer, Telenor, Pfizer, Eli Lilly, Total, Microsoft, Uber, ये काफी कुछ नाम है और इसकी ये सिग्नल बड़ा नेगेटिव भेज रहा है कि quite apart from everything else कि whether Pakistan is not an attractive market or not, सिग्नल भेज रहा है कि पाकिस्तान is not a country where multinationals are looking to do business in. And that's particularly worrying. American Business Council के जो president है उनने कहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, कि such developments have far-reaching consequences including significant job losses, a decline in tax revenues and an erosion of human capital. और जो मैंने बात की थी, they also send a negative signal to international investment community, damaging the country's image and credibility as a stable business destination. ये जो बात है ना, जो last sentence है, that is the most critical thing. कि is it a really stable environment to do business in? I think आप जा सकते हैं, कुछ और इसमें वजूहात हैं और मैं कहता हूँ शायद वो भी contributory factor है। जो हम लोग ने 2023 में जो remittances उनकी जो outward repatriation of dividends virtually रोक दिए थे because of balance of payments constraints और अपने reserves बढ़ाने के लिए, उसके वजह से काफ़ी सारे multinationals में headquarters में पूछा गया ये क्या है, पाकिस्तान तो छोटा सा market है और it was never seen as one of the big markets, मगर अब वहाँ dividend भी आना बंद हो गया। तो I think जो चीज़ अगर strategically भी इतनी strong नहीं हो और ऊपर से आपके dividends भी बंद हो जाए, तो ये question जो आता है, that would have been a very negative impact. जो चीज़ चलती रहती है, जहाँ कोई disturbance नहीं होती, कई मर्तबा वो चलती रहती है, मगर जहाँ ये एक दफ़ा आ जाता है कि ये आपकी dividends जो main reason why companies come into this market to do business, to expand, to make profits and to then to repatriate dividends, अगर वो भी subject हैं to various controls, तो I think काफ़ी negative signal जाता है उसकी वजह से। आपने जिक्र किया कि पिछले 1-2 साल के अंदर कई कंपनीज पाकिस्तान से नकल मकानी कर चुकी हैं, जिसके अंदर आपने उबर का, करीम का जिक्र किया,
اس کے بعد یاماہا موٹر سائیکلز نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان سے اپنا سیٹ اپ لپیٹ رہے ہیں. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ترقی ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اتنا بڑا یہ ڈسننس کیوں ہے؟ کیا ترقی ہو سکتی ہے وداؤٹ انویسٹمنٹ, یا اگر آپ کی ملک سے کمپنیاں چھوڑ کے ان ڈروز جا رہی ہیں؟ دیکھیں کلیم تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, اور that's their right to claim whatever they want to do, but the fact of the matter is FDI, which is a major component of investment, وہ last year جو تھی total FDI تھی was about $2.5 billion. اس میں $2.5 billion میں جو کوئی 2.2 بلین تھا وہ ریٹین ارننگ, جو یہاں جو پروفٹ بنا اس کا جو یہی رہا پیسہ وہ تھا. جو نیٹ انفلو انٹو دا کنٹری تھا وہ کوئی 300 ملین ہے. 2.5 بلین میڈ اباؤٹ 0.6% آف جی ڈی پی, اینڈ اگر آپ 300 ملین دیکھیں تو وہ تو ایک منسکیول 0.1% کے قریب ہوگا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک جہاں ڈیولپمنٹ ضروری ہے, جہاں اینی وے نیٹ سیونگز پاکستان میں بڑی کم ہے, سیونگز پروپینسٹی بہت کم ہے, اور اتنی یہاں لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, اور اگر ایف ڈی آئی نہیں آئے گا تو کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی, کیسے ہم لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے؟ تو آئی تھنک یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور دوسری چیز ہوتی ہے, ایک تو جب ایف ڈی آئی آتی تو obviously ڈالرز آتے ہیں, مگر that's not the main thing. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتا ہے, ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہوتا ہے, وہ کنیکٹیوٹی آپ کی پوری دنیا سے بڑھتی ہے, آپ گلوبل مارکیٹس میں کمپیٹ کرتے ہیں. مگر یہ سارا کچھ نہیں اب جتنا لگتا ہے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. اور کہتے رہے کہ ہم لوگ بہت ڈیولپ کر رہے ہیں اور بہت اسٹیبلائز ہو گئے ہیں, مگر اس قسم سے اسٹیبلائز ہونا جہاں آپ کی ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آپ کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتے جائے, that should be a cause for concern. ہم لوگ کو فکر مند ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اب تو میرے خیال سے جاوید صاحب فکر سے بات بہت آگے نکل گئی ہے, کیونکہ ایک طرف آئی تھنک اٹس اے بیلنس, رائٹ؟ اگر آپ کی ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی, لوگوں کے مال اور جان سیف ہوگا, تو پھر آپ اکنامک پروگرس کی بات کر سکتے ہیں. ایک جو ڈسننس کی میں بات کر رہا تھا اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے پی ایس ایکس, وہ ریکارڈز اٹین کر رہی ہے, ہائیز اٹین کر رہی ہے, اور وہ ایک بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہماری اکانومی اسٹیبل ہے. دوسری جانب آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی اپ ٹیک آیا ہے. ایک اور نقطہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری اکانومی اسٹیبل ہے. ابھی امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں آپ کے وزیر اعظم, لندن میں بھی رکے, وہاں پہ ٹرمپ انتظامیہ سے ہی بات ہوئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی پیکٹ کے بعد اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے بعد پاکستان کے اندر پیسہ آنے کا اندیشہ ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو آئی ڈونٹ نو یہ ایف ڈی آئی کا کہاں سے آپ نے دیکھا کہ اپٹیک ہوئی ہے, بیکاز لاسٹ ایئر جو 2024 سوری ایف ڈی آئی نہیں, ریمیٹنسز کی بات کر رہا تھا میں. نہیں, ریمیٹنسز تو اس لیے کہ یہاں سے کافی برین ڈرین ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ اگر باہر گئے ہیں تو ریمیٹنسز بڑھے ہیں. دیٹ از آلموسٹ quite not the best way to be earning dollars. آپ کی خود ملک میں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ رہی ہے, آپ بلکہ دوسرے جگہ کام کر کے یہاں پیسے بھر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ بیسکلی کنزمپشن بڑھتی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ بزنسز میں نہیں ہوتی ہے, وہ جاب کریٹنگ اتنی نہیں ہوتی ہے, اور اس پر کافی اسٹڈیز ہوئے ہیں. تو آئی وڈ بیک ٹو ڈیفر کہ کوئی خاص انویسٹمنٹ ابھی تک آ رہی ہے. ان ٹرمز آف آئی تھنک اٹس آل ویری گڈ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پیکٹ ہو گیا ہے اور we are playing an international role, but as they say, where's the beef? کہاں ہے گوشت, کہاں ہے؟ آئی مین یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے. انویسٹمنٹس تو نہیں ابھی تک نظر آ رہی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ کوئی اناؤنسمنٹس نہیں آئی ہیں کہ آپ یاد کریے گا کچھ سال پہلے نا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ شروع تو ہوا تھا کوئی 75 بلین سے, آئی تھنک مجھے یاد پڑتا ہے, پھر 50 بلین ہو گیا, پھر 25 بلین آلموسٹ سرٹن آ رہا تھا, پھر اس کے بعد ہوا 5 بلین. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ نام نے چلیں 50 and 60 بلین تو بہت بڑی بات ہے, ابھی تک تو 5 بلین بھی نہیں دیکھا. دیکھیں یہ اچھا ہے کہنے کی بات ہے. ابھی وہاں چائنا گئے تھے, وہاں بھی بڑے کوئی 8 بلین کی ایم او یوز سائن ہوئی ہیں. دیکھیں یہ ایم او یوز اور
یہ فیوچر ایکسپیکٹیشنز یہ کہنے کی باتیں ہیں اور اس سے دل بہلانے کے لیے تو بڑی اچھی ہیں, مگر in the end we have to see where is it actually materializing. اور ابھی تک جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ کوئی خاص ایف ڈی آئی نہیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے ایک اور ریزن ہے, آپ کی لوکل انویسٹمنٹ جو ہے. ایف ڈی آئی جب بھی آتی, جب لوکل انوائرمنٹ بڑی آپٹیمسٹک ہو اور لوگ خود یہاں انویسٹ کریں. جب ٹوٹل انویسٹمنٹ ریشیو لاسٹ ایئر جو تھی وہ کوئی 14% تھی, تو دیٹ از این آل ٹائم لو. آپ کمپیئر کریں انڈیا یہ سب میں, وہاں کوئی 20-25% ہوتی ہے. we really are struggling at the bottom. اس سے گروتھ نہیں ہوگی. دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی تو جاب کریشن نہیں ہوگی, تو جاب کریشن نہیں ہوگی تو آپ کی ویلتھ امپروومنٹ نہیں ہوگی, تو آپ کی پاورٹی بڑھتی جائے گی, تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو رہی ہے ان پر کیپیٹا ٹرمز, آئدر شرنک ہو رہی ہے نہ بڑھ نہیں رہی ہے. تو کیسے پھر آپ سسٹین کریے گا یہ اکانومی کو؟ اکنامک سسٹینیبلٹی اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنا, ایک ریفارم کی جو ہم بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف کے اوپر بھی تھوڑے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹیکس ٹارگٹ اب میٹ نہ کر پائیں, اور لونز کے لیے بھی پاکستان آگے اپنی پیش رفت کی ہوئی ہے. اس نے جو گیپ ہے بٹوین جو پیمنٹس کرنی ہے اور جو پیسے اندر آنے, اس کے اوپر بھی چائنیز آئی پی پیز کو لے کر بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے, اور اس کی ری پیمنٹ کا آئی ایم ایف شاید نہیں مان رہی. اس کے اوپر کچھ بتائیں گے ہمیں؟ آئی تھنک یہ جو ٹارگیٹس کوئی, آئی تھنک میں نے نمبر دیکھا تھا کوئی 198 بلین سے جو فرسٹ کوارٹر میں ٹارگیٹ مس ہوا ہے. اینڈ اس مین ریزن ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہو رہی جو پروجیکٹڈ تھی. اور دوسری ریزن ہے کہ یہ بھی ایکسکیوز دیا گیا وچ از این انٹرسٹنگ ون, کہ انفلیشن اتنی ہائی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو آئی مین اگر ہم لوگ اپنے ٹیکس ٹارگیٹس انفلیشن سے بڑھنے والے ہیں تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. مگر آئی تھنک دی انڈر لائنگ ریزن اس کی جو ٹیکس وائڈننگ تھا نیٹ کا, نیٹ ٹیکس نیٹ کا, وہ نہیں بڑھ رہا ہے. آپ ابھی تک کوئی خاص ریٹیل ٹیکسیشن کرنا تھا وہ تو آلموسٹ آئی تھنک ابینڈن ہو گیا ہے. جو دوسرے سیکٹرز لانے تھے وہ بھی کوئی خاص آئی نہیں ہے. تو ایگریکلچر ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے ایگریکلچر اس سال آئے گی گیون دا فلڈس. تو آئی تھنک بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیدر گروتھ ہو رہی ہے نہ ٹیکس نیٹ کی وائڈنگ ہو رہی ہے, اور کچھ جو نئے سیکٹرز آنے تھے وہ بھی شاید نہیں آ رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ٹیکسز وہ کور کر لیں گے نیکسٹ فیو کوارٹرز میں, مگر the fact of the matter the economy is pretty stagnant. اور یہ جنرلی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ جاب کریشنز نہیں ہے. اوپر سے آپ ون آف دا ریزنز بیسکلی اگر آپ دیکھیں why international multinationals are leaving, it's partly due to the fact کہ یہ چام بھی نہیں رہا. وہ جب آتے ہیں اس قسم کے مارکیٹ میں, ایمرجنگ مارکیٹس میں, وہ ہائی پاپولیشن, پاکستان از دا 5th largest population in the world. So it should be naturally a very attractive country to come into, especially for consumer good companies. مگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلتھ بڑھے, پر کیپیٹا جی ڈی پی بڑھے. پر کیپیٹا جی ڈی پی جب بڑھے گا تو جو مڈل کلاس ہے وہ بڑھتا ہے. جب مڈل کلاس بڑھتا ہے تو ان کی جو کنزیومر گڈز ہوتی ہیں, whether it's soap, shaving, foods, وہ پی این جی کے اتنے سارے آئٹمس ہیں وہ خریدتے ہیں. اب یا کہ اگر آپ کی مڈل کلاس بڑھنے کے بجائے شرنک ہو رہی جیسے پاورٹی, تو یہاں لیولز بڑھ گئی ہیں پچھلے 3-4 سال میں. تو آپ یو کین ناٹ امیجن that the multinationals will find such a market interesting. More worryingly, I think it's a signal they are not certain کہ یہ آگے جا کے بڑھیں گی. اگر یہ ہوتا نا کہ پیچھے کی بات چھوڑ دیں, آگے دیکھتے ہیں, مگر یہ جو سگنل بھیج رہے ہیں کہ they don't necessarily see things improving for the future, and that is what one should be really concerned about. آخر میں آپ نے انٹرنیشنل ایف ڈی آئی اور ملٹی نیشنلز کی تو بات کی, ایک اور خبر آئی
گل احمد کا اپیرل ڈویژن وہ بند کرنے جا رہے ہیں جو ایکسپورٹ بیس تھا. تو نہ صرف فورنرز اپنے پیسے نکال رہے ہیں, لوکلز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے پیسے نکال رہے ہیں. جی یہ میں نے سنا ہے, اس کے ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا, مگر آئی تھنک ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی وہ کافی بڑھ گئی تھی, اور یہ پرابلم آپ کے پچھلے 2 سال 2.5 سال میں انفلیشن اتنی ہائی رہی ہے کہ آبویسلی ویج انکریمنٹس ہوئی ہیں, اس لحاظ سے انٹرنیشنل پرائسز نہیں بڑھی ہیں, تو ان کے مارجنس پر آبویسلی افیکٹ ہوئے ہیں, اور انٹرنیشنل جو ڈیمانڈ ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے کہ پرائسز بڑھیں. تو جو مارجن اسکویز ہوا ہے تو کافی ساری کمپنیز ریئلی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین their production here. Either they are closing down, in some 1 or 2 cases they are looking at alternative manufacturing centers, which is just as worrying. The fact of the matter is that we are not seeing a dramatic growth in investments. And دیکھیں job create اگر کرنا ہے, اگر اس ملک میں کوئی 4.5 to 5 million young people come into the market every year. Now they turn 16 every year into the market. You might say about 3 million people come. اگر 30 لاکھ ینگ لوگ آ رہے ہیں, یوتھ آ رہی ہے, ان کے لیے جاب کریٹ کرنا تو بڑا امپورٹنٹ ہے. جاب اسی وقت کریٹ ہوگا کہ, اور جابس کتنی کریٹ ہو رہی ہیں 30 لاکھ پہ؟ دیکھیں اس کے کافی ڈفرینٹ نمبرز ہیں, مگر ان ریالٹی probably about a million if we are lucky, 1.1. A lot of them, about 700,000-800,000 are leaving the country every year, through various means. So then some of them just go into the informal sector, to pata bhi nahi chalta hai. Magar what we need to be doing if we really want to see wage increases, wealth increase, is to see job creation in the tune of 2.5-3 million every year, and then we'll really see a dramatic increases in wages, in welfare, in poverty reduction. We might even see that. وہ ہو نہیں رہا ہے. ایک ڈومز ڈے سیناریو سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے اکنامکلی. جاوید حسن, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ویل کم بیک ٹو یو. آپ کے پاس لگتا ہے ہم صرف اومنس نیوز کے لیے آتے ہیں, یہ جو معیشت کی پاکستان کے اندر نظر اچھے نیوز کے لیے بھی آئے گا. اب کوئی اچھی خبر آپ اپنا اچھی خبر بھی ہے کہ نہیں ہے ایکچولی؟ I am trying to think of some positive news. ہم لوگ نے جو ایشیا کپ ہے وہ اپنے پاس رکھا. I don't know if you guys وہ ہمیں پتہ ہے کیسے رکھا. تھینک یو سو مچ جاوید حسن. اینڈ یا دس از دا سچویشن گائز آپ کے سامنے کہ اکنامکلی پاکستان کس سچویشن پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. کچھ لوگ اسے شاید برین گین کہیں کہ یہاں سے اگر پیسہ نکل کے باہر جا رہا ہے, لوگ نکل کے باہر جا رہے ہیں, تو اپنی ریمیٹنسز شاید باہر یہاں پہ واپس بھیج رہے ہیں, برین گین. مگر جیسے جاوید کہہ رہے تھے کہ یہ کنونس نہیں کر پا رہا یہ آرگیومنٹ جو ہے ملٹی نیشنلز کو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھے بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.